बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और हमारे इन पेज कोर्स को आपने कंप्लीट जो है ना वॉच किया होगा। तो आज बारी है कोरल ड्रा की, और ये हमारी कोरल ड्रा की बिल्कुल पहली क्लास है। आज कोरल ड्रा की क्लास के हवाले से हम इंशाल्लाह चीज़ें तो सीखेंगे ही, लेकिन उससे पहले ज़रा बताता चलूँ कि ये ASV एकेडमी के नाम से हमारे एक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करें और इसमें अपना जो काम है, जो होमवर्क है, वो इसमें हमारे साथ शेयर करते रहा करें। और इसके अलावा मुझे मज़ीद सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और याद रहे, कोर्स की जो वीडियोस होती हैं वो यहाँ पे आपको लिंक की सूरत में आपको मिल सकती है, विदाउट लिंक आप यहाँ पे नहीं आ सकते। तो चले स्टार्ट करते हैं और कोरल ड्रा को ओपन करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ कि मेरे ये जो डेस्कटॉप आपको नज़र आ रहा है, तो मैं डेली काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करता हूँ, शॉप में, दफ्तर में। तो इसलिए जो है ना आपने डेस्कटॉप को थोड़ा क्लियर रखना है, मेरी तरह इस तरह जो है ना गंदा नहीं रखना। ठीक हो गया। तो मैं अब चलता हूँ कोरल ड्रा की तरफ। इसके डाउनलोडिंग का और इंस्टॉलेशन का तरीका मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि इससे पहले आपको मिली होगी। और अगर नहीं पता तो यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर या इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज का ये जो 20-25 मिनट हम लगाएंगे, तो क्या चीज़ हम इंशाल्लाह आज सीखेंगे कोरल ड्रा के हवाले से। याद रहें कि मैं इस अंदाज से गुफ्तगू करूँगा कि आप बिल्कुल पहली दफ़ा आपने कोरल ड्रा को ओपन किया है, या इससे पहले आपने इसका सिर्फ नाम सुना था। तो आज हम इसके इंटरफेस को सीखेंगे कि इसका जो ज़ाहिरी जब हम इसको ओपन करते हैं, जो कि इस वक्त मुझे ये स्क्रीन नज़र आ रही है, इसमें जो जो चीज़ें हमारे सामने, इनको ज़रा सीखेंगे। और इसके जो टूल्स हैं, यहाँ पे मैं ज़रा न्यू पेज लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। ये जो यहाँ पे टूल्स बने होते हैं लेफ़्ट साइड पे, इनको सीखेंगे। और साथ में बेसिक शेप्स हम बनाएंगे कोरल ड्रा के अंदर। याद रहे, बेसिक शेप्स जो है तो बेसिक, लेकिन यही हमारे आगे एडवांस लेवल तक हमें लेकर जाएंगे। और शेप्स जो होते हैं, इनका डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसलिए शेप्स को समझना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद रिबन को हम, जो कि इन पेज के अंदर हमने इसको सीखा था, और यहाँ पे कोरल ड्रा के अंदर भी हम इसको थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे। और पांचवी चीज़, हम कोरल ड्रा के अंदर फ़ाइल को सेव करना, या कोई पुरानी फ़ाइल हमारे पास कोरल की पड़ी है उसको कैसे ओपन करेंगे, ये दो चीज़ें भी सीखेंगे। तो इस दौरान हमारे पास शॉर्ट कीज़, अपने पास अपनी नोटबुक कॉपी अपने पास रखें, ताकि जो शॉर्ट कीज़ मैं आपको बताता जाऊँगा, आपने उनको अपने पास नोट करना है। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले इसके इंटरफेस को देखते हैं। जिस वक्त हम कोरल ड्रा की इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने सबसे ऊपर टॉप पे ये कोरल का आइकन नज़र आता है, और ये लिखा हुआ है कोरल ड्रा 9। याद रहे, इस वक्त 2023 है और मैं आपको कोरल ड्रा 9 का ये कोर्स करवा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारे पास बहुत सारे जो लोग हैं कि इनके पास इस किस्म की पीसी नहीं होती कि वो हाई लेवल के जो एप्लीकेशन है, या जो लेटेस्ट वर्जन है कोरल का, या इसका इलस्ट्रेटर का, या फोटोशॉप का, उसको यूज़ कर सके। तो मेरा मानना ये है कि भाई आप कोरल को सही तरह से सीखेंगे तो आप इसके बाद जो इसका लेटेस्ट वर्जन है उसके ऊपर भी आप काम कर सकेंगे, अगर आप कोरल 9 को चलाना आपको आता है। इस वक्त मार्केट में कोरल 9 अभी भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में यूज़ होता है, और मेरे ख़ास इसकी मेन वजह यही है कि इसमें उर्दू का काम इंतहाई सिंपल तरीके से और आसान तरीके से होता है। तो कोरल ड्रा 9 आज भी मार्केट में बड़ा मशहूर और मारूफ़ है। तो चले इसके बारे में आपको बताना था कि ये जहाँ पे कोरल ड्रा 9 लिखा हुआ है, ये इसका टाइटल बार कहलाता है। उसके बाद ये मेन्यू बार है। इस वक्त मेन्यूज़ कम नज़र आ रहे हैं, जिस वक्त हम न्यू पेज लेंगे तो बहुत सारे मेन्यूज़ यहाँ पे नज़र आएंगे। उसके बाद ये एक और पैनल बना हुआ है कि जो इसका स्टैंडर्ड बार कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ जाएंगे। अगर इनको आपने गायब करना हो तो यहाँ से ये टिक हटा दें, जैसे मैंने ये हटा दिया, अब ये स्टैंडर्ड बार यहाँ से गायब हो गया। और अगर दोबारा लगाना है तो इस पर फिर क्लिक करता हूँ तो स्टैंडर्ड बार यहाँ पे वापस आ गया। इनको आपने गायब नहीं करना है, इनको सामने रखना है, ये बड़े काम की चीज़ें हैं। और यहाँ पे प्रॉपर्टी बार, जिसको मैंने आपको रिबन बताया, यही दरअसल प्रॉपर्टी बार है, या इसको कंट्रोल पैनल भी कह सकते हैं, रिबन भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके बाद टूल बक्स जो है ना, ये जो आपके सामने लेफ़्ट साइड पे है, इस वक्त नमूदार नहीं हो रहा, जिस वक्त हम न्यू पेज लेंगे तो उस वक्त नज़र आएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप इनको क्लोज़ भी कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपके सामने ब्लैक से शुरू होते हैं बहुत सारे कलर्स, मुख्तलिफ़ कलर्स आपको नज़र आएंगे। और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक तीर का निशान है, अगर इसको आप प्रेस करते हैं तो मज़ीद इसके अंदर जो कलर्स छुपे हैं वो भी यहाँ पे आपको नज़र आएंगे।
इस दौरान अगर अपना कोई कस्टम कलर आप ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे आपका आ जाता है। इसके बाद सबसे नीचे ये जो पट्टी है यहाँ पे ये आपका कहलाता है जी स्टेटस बार कहलाता है। मैं एक काम करता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ और इसको मज़ीद ज़रा समझते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई नज़र आती है जो कि बहुत काम की चीज़ें, एक है फिल और एक इसके साथ है आउटलाइन। ठीक है, फिल किसी भी शेप का अंदरूनी हिस्सा कहलाता है और आउटलाइन किसी भी शेप का बैरूनी हिस्सा या बॉर्डर या आउटलाइन कहलाता है। ठीक हो गया। और अब ऐसा है कि हमने न्यू फाइल कैसे खोलनी है कोरल ड्रा के अंदर। इसके दो नहीं तीन तरीके आपको बताऊंगा। ठीक है, इन पेज के अंदर भी तीन तरीके थे लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक या दो बताए थे। अब यहाँ पे जो है ना जो तीन तरीके इंतहाई सिंपल है। पहला तरीका ये है कि आप इस स्टैंडर्ड बार के ऊपर आते हैं और यहाँ पे ये पेज का निशान बना हुआ है। आप इसके ऊपर अगर कंप्यूटर में किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती ना, तो अपना ये कर्सर लेकर उसके ऊपर ऐसे खड़ा कर दें तो येलो पट्टी के अंदर ब्लैक लिखाई में आपके सामने आ जाता है। वो आपको बता देता है कि भाई ये क्या चीज़ है, इसको दबाने से क्या होगा। तो मैं जब इसके ऊपर ये लेकर आया हूँ तो यहाँ पे न्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब न्यू फाइल अगर हमने लेनी है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो कोरल ड्रा में न्यू फाइल इस तरह ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका बता रहा हूँ और वो है फ़ाइल का तरीका। फ़ाइल के इस मेन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये सब प्रोग्रामों के लिए एक जैसा है। आप फाइल के मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये नया पेज हमारे सामने खुल गया। इसके अलावा एक और भी तरीका बता दूँ, ये न्यू यहाँ पे लिखा है तो इसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है Ctrl+N। न्यू एन से शुरू होता है तो इसका मतलब कि कंट्रोल और एन के की दबाने से अपने कीबोर्ड से इससे क्या पैदा होता है, न्यू फाइल आपकी बन जाएगी। तो मैं Ctrl+N दबाता हूँ अपने कीबोर्ड से तो ये फ़ौरन मेरा पेज ओपन हो गया। Ctrl+N को अपने पास महफूज रखें। ठीक हो गया। ये मेरे सामने ये एक इंटरफेस खुल गया है, एक कैनवस मेरे सामने आ चुका है और यहाँ पे आप इस चौरस बॉक्स को आप देख रहे हैं। ये समझ लें कि आपका जो सफ़ा होता है, फ़ोटोकॉपी जिसके ऊपर आप करवाते हैं, A4 साइज़ का जो आपका सफ़ा होता है, ये वही सफ़ा है। इस वक्त इसका जो साइज़ है वो लेटर साइज़ है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने टूल्स जो है इनको समझना है। मैं आपको फ़र्दन एक एक करके आपको ये बताऊंगा और आपने इसको खूब समझना है। यहाँ पे एक और चीज़ अभी से बता दूं कि ये जो कोरल ड्रा है ये हमें बहुत सारी जगह जो है ना वो मुहैया करता है। अगर हम यहाँ पे हमारे पास एक बटन है जूम का, मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह नज़र आता है। मैं यहाँ पे ये देखिए टूल्स के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे जूम का ये ऑप्शन है, ये मैग्नीफायर, इसकी शक्ल को आप जहन नशीन कर लें। ये जहाँ पे भी होगा तो मतलब जूमिंग का काम करेगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर प्लस का निशान आ गया है। प्लस का मतलब है अगर मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करूँ तो ये जूम इन करेगा, जगह को करीब लेकर आएगा। और यहाँ पे यहाँ देखिए रिबन के अंदर ये जो है ना इसका प्लस और साथ में माइनस भी नज़र आ रहा है। अगर माइनस को मैं क्लिक करता हूँ या इसको दबाता हूँ तो ये पेज दूर होता चला जाएगा, ये दूर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो खला आपको नज़र आ रही है, ये पूरा कोरल ड्रा हमें मुहैया करता है। अब देखिए हमारे वो 1 फुट का जो सफ़ा था वो कितना छोटा हो गया और अब फिर से कितना वो बड़ा हो गया है, हमारे करीब हो गया है। ठीक है, और इसके साथ ये हैंडल टूल है, इसको भी समझ लेते हैं। इसके ज़रिए आप अपने इस पोर्शन को, इस पूरे पेज को पकड़ के आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत के वक्त। सही हो गया। अच्छा चले, इस बहाने ये टूल्स भी हमारे कवर हो गए। अब आपको एक और चीज़ जो यहाँ पे सबसे पहले टूल्स में हमें नज़र आती है वो है ये तीर का निशान। और ये तीर का निशान का मतलब मैं इन पेज में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपके लिए समझना इंतहाई सिंपल होगा, आसान होगा। इसके ज़रिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे तो हम पकड़ेंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले थोड़े से एक दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और उन ऑब्जेक्ट्स में से यहाँ पे मैं सबसे पहले रेक्टेंगल टूल से एक बॉक्स बनाता हूँ। एक बॉक्स बनाया मैंने, इसको खींच कर, और इसको मैंने रेड कलर दिया। अब ये बॉक्स बना हुआ है, इसके दाएं बाएं चारों तरफ जो है ना वो ब्लैक कलर के डब्बे बने नज़र आ रहे हैं। ये इसकी सिलेक्शन की अलामत है। इसका मतलब ये है कि भाई हमने इस बॉक्स को अभी सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं अपने इस खाली जगह पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये डब्बे यहाँ से हट गए। मैं इस तीर के निशान को लेता हूँ और अगर मैं इस बॉक्स को मैं आगे पीछे करना चाहूँ तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा ऐसे, और फिर ये इसको कहीं से भी पकड़ के मुझे क्या करना होगा, आगे मूव करना होगा, किसी जगह दूसरी जगह पे लेकर जाना होगा। ठीक हो गया, इसको मज़ीद तफसील से बाद में देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी टिक, जिसको अच्छा इसको पिक टूल कहते हैं। इसके ऊपर आप इस कर्सर को ले आए ना तो ये पिक टूल, इस पे नाम इसका नज़र आता है, तो इसको पिक टूल कहा जाता है।
اور اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ریکٹینگل ٹول ہے اس میں مزید تھوڑا سا کام کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم کام کریں گے تو باقی ٹولز کو ہم سمجھیں گے۔ میں اس ریکٹینگل کے ذریعے ہم بہترین قسم کے مختلف قسم کے ہم شیپ کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ ایک شیپ اس طرح میں نے آپ کے سامنے آلریڈی بنایا ہوا ہے۔ اگر میں چاہوں کہ بھئی بالکل چورس ڈبہ بن جائے تو مجھے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دبانا ہوگا۔ کنٹرول کا بٹن جب ہم دباتے ہیں تو مکمل چورس جو ہے نا یہ ڈبہ سا ہمارے سامنے بن جاتا ہے۔ اور اس کو اندر والے حصے کو اگر آپ نے رنگ دینا ہو تو یہاں پلیٹ میں سے کسی بھی جگہ سے آپ اس کو رنگ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں، یہاں سے کونے سے پکڑ کے، یہ دیکھیں کونے سے پکڑ کے میں اس کو ایسے چھوٹا کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ درمیان کی طرف چھوٹا ہو جائے تو آپ اس کو یہاں سے پکڑے اور اپنے کی بورڈ سے شفٹ کا بٹن دبائے۔ شفٹ کا بٹن میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اس ایک کونے سے پکڑا اور ساتھ میں شفٹ کا بٹن دبائے رکھا تو یہ دیکھیں ایک سنٹر کے اوپر آ کے یہ چھوٹا ہو گیا۔ اس وقت میں اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ایلیپس ٹول یا گول شیپ میں کوئی جو ہے گول شیپ آپ کو چاہیے تو اس کے ساتھ ایلیپس ٹول ہے، اس کو آپ لے کر اس کو ڈرا کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ دیکھے گول سرکل بنایا، لیکن یہ گول نہیں، یہ انڈے کی شکل کا ہو گیا، بیزوی ہو گیا۔ اگر آپ کو فل سرکل چاہیے تو آپ کو کی بورڈ میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کمپیوٹر استعمال کرتے وقت آپ کا ایک ہاتھ کی بورڈ کے بائیں حصے پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت میں اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ کنٹرول کا بٹن دباتا ہوں اور یہ شیپ ڈرا کرتا ہوں تو بڑا بہترین بالکل سرکل جو ہے وہ ہمارے سامنے، گول سرکل ہمارے سامنے ڈیزائن ہو چکا ہے، بن چکا ہے۔ اس کو میں نے کلر دیا اور اس کو بھی سائڈ سے چھوٹا کر کے یہاں پہ اوپر رکھ دیتا ہوں۔ اسی ریکٹینگل کے نیچے ہمارے سامنے دو تین اور ٹولز ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک اس میں پولیگون ٹول ہے۔ پولیگون ٹول کو اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو اس کے ذریعے ایک منٹ، پولیگون ٹول کو جس وقت ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارا یہ جو ریبن ہے یا جو ہمارا پراپرٹی بار ہے اس میں کچھ چینجز یہاں پہ نظر آئیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں سے جو ٹول لیتے ہیں ہر ٹول کا اپنا اپنا پراپرٹی بار ہوتا ہے، ہر ٹول کی اپنی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، اپنی اپنی سیٹنگز ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ٹول لے کر آپ نے ضرور یہاں پہ دیکھنا ہے کہ بھائی اس وقت اس کی سیٹنگ کیا آ رہی ہے۔ فرض کریں میں پولیگون ٹول کو میں لیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ایک سٹار بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے 25۔ اس 25 کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو میں سٹار اس طرح بناؤں گا، جو بھی سرکل میں بناؤں گا اس کے جو ہے 25 جو ہے نا اس کے کارنرز ہوں گے۔ اگر مجھے سٹار بنانا ہے، ستارہ جو ہوتا ہے، میں اس کو 5 یہاں پہ لکھتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں، کیونکہ سٹار میں 5 جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، کارنرز ہوتے ہیں۔ اب میں نے یہ بنایا اور میں اسے ڈرا کرتا ہوں تو دیکھیں اس طرح پورا پولیگون بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے کی بورڈ سے کنٹرول کو دبانا ہے، پھر اس کو بناتا ہوں ایسے، تو یہ بالکل سیدھے سیدھے پولیگون بن چکا ہے۔ اب اس پہ آپ ذرا غور کریں، میں اس کو قریب کرتا ہوں تھوڑا سا، یہاں سے یہ زومنگ ٹول لے کر اس کے ذریعے میں تھوڑا سا قریب کرتا ہوں، یہ دیکھیں۔ اچھا میں پک ٹول لیتا ہوں اور یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں اس میں یہاں پہ اس کی ایک تو اس کے یہ والے کارنر ہیں نا جو بالکل اوپر والے ہیں، جو 5 ہم نے دیے تھے، ایک ان کی لائنوں کے بیچ میں ایک اور یہاں پہ چھوٹا سا ڈبہ ہے، باکس سا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم جب لے کر آتے ہیں اپنے کی بورڈ کو تو یہ جو ہے نا مزید واضح ہو جاتا ہے۔ میں اس کو اگر سلیکٹ کروں ایسے، ٹھیک ہے، تو اور اندر کی طرف لے کے آتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمیں اس طرح کی شیپ بنا کے دے گا۔ لیکن اگر ہم ایسے مثال کے سٹار بنا رہے ہیں تو یہ اس طرح خراب ہو جائے گا، تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے اس کو پکڑ کے ساتھ میں کنٹرول کے بٹن کو دبائیں گے تو یہ خوبصورت سا سٹار ہمیں بنا کے دے دے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں۔ اس میں اگر مزید ہمیں کسی شیپ کی ضرورت ہے تو وہ بھی چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مزید ہم کسی شیپ کو کیسے بنائیں گے، یعنی زیادہ کارنر جس کے ہوں، تو میں اس کے 25 کر دیتا ہوں وہی، اور یہاں پہ ایک اس طرح باکس، ایک گول سرکل میں نے ڈرا کیا ہے۔ میں نے اس کو تھوڑا سا قریب کیا، یہاں یہ ٹول لے کر اس کے ذریعے میں نے اس کو تھوڑا سا قریب کیا اور پک ٹول لیتا ہوں، اس کے کسی بھی ایک جگہ پہ کلک کر کے اگر میں اس کو ایسے اندر کی طرف لے کے آتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو کارنرز ہے وہ باہر کی طرف نکلیں گے اور ایک خوبصورت سا شیپ ہمارے سامنے کریٹ ہو جائے گا۔ میں زوم آؤٹ ہو جاتا ہوں یہاں سے اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے یہ کیا بنایا ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہمارے بیسک شیپس ہیں، اور اس کے بعد اگلی ہمارے پاس یہاں پہ ایک شیپ ہے جی، اس کو آپ خود اسپائرل ٹول ہے، اس کے ذریعے آپ خود ایک شیپ کریٹ کریں، اور ساتھ میں گراف پیپر ٹول ہے، اس کے ذریعے آپ ٹیبلز بنا سکتے ہیں۔ یہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں ان پیج کے اندر، اور یہاں پہ چلے تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ جس وقت آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے اس کے کالمز اور روز آتے ہیں۔ یہاں سے میں اس کو 5 کالمز دیتا ہوں اور یہاں پہ روز کی تعداد 10 دیتا ہوں، 5 کالم دیتا ہوں اور 10 روز دیتا ہوں۔ تو میں اس باکس اگر ایسے ڈرا کروں گا تو
تو آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کے آپ کے سامنے یہ روز آ جائیں گے. رجسٹر اور بہت سارے چیزوں کے لیے، حساب کتاب کی چیزوں کے لیے اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو چلے اس کو میں اس وقت تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں، اس کارنر سے پکڑ کے اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اگر اس کو ہم کلر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. اتنا ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹول پہ جاتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس ہے ٹیکسٹ ٹول. یہ جو یہاں پہ اے لکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے یہاں پہ ہم کہیں پہ بھی کلک کریں گے تو ہمارا کرسر بن جائے گا، اور اس کے ذریعے ہم کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. فرض کر میں یہاں پہ نام لکھتا ہوں، اپنے کی بورڈ سے دباتا ہوں ASV اسپیس کا بٹن دباتا ہوں، اور پھر آگے لکھتا ہوں اکیڈمی. ٹھیک ہو گیا، یا میں نے کچھ ٹیکسٹ لکھا. اب اگر میں پک ٹول کو لیتا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی یہی ڈبے نظر آ رہے ہیں. تو اگر میں نے اس کو بڑا کرنا ہے تو انتہائی سمپل طریقہ ہے. اگر میں اس کو یہاں سے پکڑ کے بڑا کروں تو یہ بڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے فونٹ کو کیسے چینج کرنا ہے اور اس کو جو ہے نا صحیح پروفیشنل طریقے سے کیسے بڑا کرنا ہے، یعنی اس کے سائز دے کر کیسے بڑا کرنا ہے، تو وہ انشاءاللہ باقاعدہ اس کی الگ کلاس ہوگی. یہاں پہ اتنا سمجھیں کہ اس اے والے ٹول کے ذریعے ہم لکھائی کر سکتے ہیں کورل ڈرا کے اندر، انگلش لکھائی. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک ٹول ہے انٹریکٹیو فل ٹول. اس کا نام یاد رکھنا ہے آپ نے، اور اس کی شارٹ کی جی ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے آپ کسی بھی باکس کے اندر آپ ملٹی کلرز استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایک باکس ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے باکس بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے میں اس میں ایک کلر ایڈ کرتا ہوں. آپ نے بہت سارے ڈیزائن ایسے دیکھے ہوں گے جس میں 2 کلرز کا استعمال ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں اگر میرے سامنے یہاں پہ کوئی ڈیزائن اگر یہاں پہ پڑا ہوا ہے تو میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنے کمپیوٹر سے، اور جس میں ان کلرز کا استعمال ہوتا ہے. تو چلیے ایک دعا ہے جو لاسٹ ٹائم میں نے بنائی ہے. دیکھیں اس میں آپ کو کلر یہاں پہ تو نہیں ہے، ایک منٹ. اس کو دیکھیں یہاں پہ نیچے جو ہے نا، اس کے بیک گراؤنڈ کو صرف دیکھیں، اوپر والی لکائی کو چھوڑیں. اس کی جو نیچے والی سائڈ ہے اس پہ گرین جو ہے نا وہ زیادہ ہے، جبکہ اوپر جو ہے نا اس میں تھوڑا سا یلو شامل ہے اور گرینش کم ہے اس میں، یعنی اوپر لائٹ گرین ہے اور نیچے جو ہے نا وہ ڈارک گرین ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم کیسے کریں گے؟ یہ ہم کریں گے جی انٹریکٹیو فل ٹول کے ساتھ. اس کو ایسے سلیکٹ کر لینا ہے، اور جو آپ کے پاس باکس ہے اس کے اوپر جس طرف آپ کھینچیں گے اس طرح یہ تیر کھینچا جائے گا. اب اس کے 2 سرے ہیں، ایک یہ سرا ہے ایک یہ سرا ہے. اب اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو 2 کلرز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں اس کے اندر ڈال دیا تو یہ ہم 2 کلر اس کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ہے جی ٹرانسپیرنسی، انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول. ٹرانسپیرنسی ٹول بڑا کمال کا ٹول ہے. اس کے ذریعے کسی بھی چیز کی ٹرانسپیرنسی کو آپ کم کر سکتے ہیں. میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں اپنے اس ڈاکومنٹ کے اندر کوئی تصویر لے کر آتا ہوں، اور پھر آپ کو جو ہے نا اگلی بات سمجھاتا ہوں. فرض کریں یہ ایک تصویر میرے پاس پڑی ہے، یہ میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تصویر، فرض کریں یہ جو نیچے والا بیک گراؤنڈ ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، نیچے والے باکس کو. اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں. اب یہ تصویر جو ہے نا اپنی 100% اوپیسٹی کے ساتھ ہے. اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ 100% ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ تصویر کے نیچے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی تصویر بھی نظر آئے اور ہلکی کوئی نیچے بیک گراؤنڈ بھی اس کے ساتھ میکس ہو جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنا اس جو انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول ہے، اس ٹرانسپیرنسی ٹول کو میں کلک کروں گا، اور یہاں سے میں نے کر دینا ہے یونیفارم. جیسے یونیفارم کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو اوپیسٹی ہے وہ 50% ہو گئی ہے، جس میں نیچے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ہلکا پھلکا مکس ہو چکا ہے. اور یہاں پہ اس کا لیول بنا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے آپ مزید اس کو آگے پیچھے کر کے اس کی اوپیسٹی کو یا اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو آپ مزید چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹول ہے جی شیڈو ٹول. یہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ٹول ہیں، ان کو فی الحال میں ڈسکس نہیں کروں گا، صرف شیڈو ٹول کو میں نے دیکھنا ہے. شیڈو ٹول کے ذریعے آپ کسی بھی اچھا یہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا کہ یہاں سے یہ باکس آپ کا باہر نکل آ جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمپل یہ ریڈ بٹن دبانا ہے اور یہاں سے اس کو کلوز کر دینا ہے. اب میں نے صرف یہ آپ کو دکھانا ہے کہ فرض کریں یہ آپ کا ایک سٹار آپ کا بنا ہوا ہے اس کلر کا، آپ اس کو سایہ دینا چاہتے ہیں، شیڈو کہتے ہیں سایہ کو. اب یہاں پہ اس کو سایہ دینا چاہتے ہیں تو انٹریکٹیو ڈراپ شیڈو جو ٹول ہے اس کو آپ کلک کریں، اس کے سنٹر پہ پریس کریں اور باہر کی طرف لے جائیں، تو اس کے ساتھ ایک شیڈو اس طرح کریٹ ہو جائے گا. اس شیڈو کو یہاں سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں مزید تفصیل کے ساتھ. شیڈو کے حوالے سے انشاءاللہ مزید تفصیلی گفتگو اگلی ویڈیوز میں ہوگی. تو اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک 2 اور ٹولز ہیں. ایک اس میں سے جو ہے آئی ڈراپر ہے، اور دوسرا اس میں پینٹ بکٹ ٹول ہے. ٹھیک ہے. آئی ڈراپر کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کا کلر اٹھا سکتے ہیں
اور پینٹ بکٹ ٹول کے ذریعے اس کو دوسری جگہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ فرض کریں میں یہاں پہ ایک باکس بناتا ہوں اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ جو گرین کلر ہے یہی کلر یہاں پہ آ جائے، یا دوسرا طریقہ ٹھیک ہے، یہی گرین کلر میں اس میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں گا، آئی ڈراپر کو لیا میں نے اور یہاں پہ کلک کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے اس نے کلر پک کیا اور یہاں پہ نیچے اگر سٹیٹس بار میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی گرین آ گیا ہے۔ اگر میں یلو پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی یلو آ گیا ہے، جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت آئی ڈراپر نے یہ والا ریڈ یلو یا گرین کلر اٹھایا ہوا ہے۔ اب میں پینٹ بکٹ ٹول کو لے کر اس باکس کے اوپر میں اس کو ایسے ڈراپ کر دیتا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی کلر یہاں پہ آ گیا۔ میں گرین کلر کو اٹھاتا ہوں، میں گرین کلر کو یہاں سے اٹھاتا ہوں اور اب اس کو ڈراپ کرتا ہوں یہاں پہ، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلر یہاں پہ ڈراپ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی آؤٹ لائن ٹول، اور آؤٹ لائن پن کے ذریعے اس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کو آؤٹ لائن اور اسٹروک لگا سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہ باکس بنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بھئی اس کا جو ہے نا وہ اسٹروک بھی ہو، آؤٹ لائن بھی ہو، تو میں کیا کروں گا، یہ دیکھیں اس کے سائز یہاں پہ بنے ہوئے ہیں، میں اس کو کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا ریڈ کلر کا اس کو جو ہے نا بلیک کلر کا آؤٹ لائن اس کو لگ چکا ہے، اسٹروک لگ چکا ہے۔ اگر آپ نے اسٹروک کا کلر چینج کرنا ہے تو آپ اس کلرز پینل کے اوپر آئیں گے اور یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے، ماؤس کا رائٹ بٹن دبائیں گے تو اس کا جو کلر ہے اسٹروک کا وہ یہاں سے تبدیل ہوگا۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا، اس کو میں سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور جو ہے نا ٹول ہے جو کہ فل کے حوالے سے ہے، اور اس میں بھی جو ہے نا ملٹی کلر ہم یوز کریں گے، اس کو انشاءاللہ بعد میں تفصیلی انداز سے ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے بعد ناظرین ربن کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ربن ہے، جیسے آپ کو بتایا کہ ٹولز میں سے جس ٹول کو ہم لیں گے ہر ٹول کے ساتھ یہ ربن یا پراپرٹی بار ہمارا تبدیل ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی بھی ٹول کو آپ نے سلیکٹ نہیں کیا ہوا ہے یا آپ نے پک ٹول کو لیا ہوا ہے تو آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ آپشنز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے میں صرف ایک دو آپشنز کو ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک منٹ میں ذرا یہ جو تحریر ہے اس کو میں سائڈ پہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو پیج ہے اس وقت یہ لیٹر سائز میں، اگر اس پہ آپ کلک کریں تو ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل جاتا ہے جس میں آپ کے سامنے بہت سارے سائزز جو ہے نا صفوں کے دیے گئے ہیں، اور زیادہ تر طور پہ آپ اگر یوز کریں گے اپنے پرنٹ وغیرہ کے لیے تو آپ نے A4 کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ مزید بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو A4 کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور اس کا جو اب سائز ہے یہ A4 کا ہو چکا ہے۔ اگر آپ مینول کوئی سائز دینا چاہتے ہیں اس صفحے کو تو یہاں پہ دیکھیں اس کا سائز دیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہے 8.268 انچ، یہ ہمارے صفحے کا سائز ہوتا ہے A4 صفحے کا، اور نیچے جو اس کی ہائٹ لکھی ہے 11.693 اور انچ، یہاں پہ انچ کا نشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے انچز، اگر اس پہ آپ کلک کریں تو آپ ملی میٹرز اور پوائنٹس، پکسل، سینٹی میٹرز وغیرہ ان میں آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ انچز میں اس کو رکھا کریں، میں زیادہ تر چیزیں انچز میں بتاؤں گا، آپ نے اس کو انچز میں ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم کوئی بھی جو ہے نا کوئی ڈبہ وغیرہ بنائیں گے تو اس کا بھی سائز ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جب ہم باقاعدہ طور پہ کام کریں گے تو اس وقت انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو ربن کے اندر یہ چند چیزیں آپ کو بتانی مقصود تھی، اور یہ میرے خیال سے فی الحال یہ کافی ہے، اور باقی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں اس کو چھیڑیں گے۔ تو اب یہ جو چیزیں میں نے بنائی ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ سیو ہو جائے ہمارے پاس۔ ایک شارٹ کی بتاتا ہوں، اگر آپ اپنے کی بورڈ سے F12 کا بٹن دباتے ہیں، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، F12 کا بٹن دبا دیتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ جو ہے نا زومنگ کا جو میگنیفائر ہے یہ اوپن ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے آپ کسی بھی جگہ کو پکڑ کر زوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ F3 کو اگر اپنے کی بورڈ سے آپ دباتے ہیں تو یہ زوم آؤٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں جی، اس کو سیو کرنا ہے ہم نے، تو سیو کے دو تین طریقے ہیں۔ اگر اپنے کی بورڈ سے آپ نے کنٹرول ایس کو دبانا ہے تو بھی سیو ہو جائے گا، فائل کے اوپر جاتے ہیں سیو کو دباتے ہیں تو اس سے بھی سیو ہو جائے گا، اور سیو ایس کے ذریعے بھی آپ کسی اور جگہ پہ سیو کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے کیا کرنا ہے، ہم نے سیکھنا کہ اس کو کنٹرول ایس کو اپنے کی بورڈ سے کنٹرول ایس میں دباتا ہوں تو ہمارے سامنے یہ سیو کا جو ونڈو ہے یہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں سے آپ نے فولڈر سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کہاں پہ اس کو سیو کرنا ہے۔ میں نے اس فولڈر کا نام سرچ کیا اور یہاں پہ میں اس کو نام دیتا ہوں جی سیو، اس کو میں نام دیتا ہوں بیسک یا کلاس ون میں اس کو نام دیتا ہوں، اور اس کو یہاں سے سیو کرتا ہوں۔
یہاں پہ فائلز ٹائپ میں آپ دیکھیں بہت سارے فائل ٹائپ میں آپ کو فائلز آئیں گی، آپ نے اس کو CDR ہی رکھنا ہے۔ کورل ڈرا کی جو فائل ہوتی ہے اس کو CDR کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اب فولڈر بھی ہم نے سلیکٹ کیا یہاں سے، ڈیسٹینیشن جو ہوتا ہے، اور یہاں سے نام بھی ہم نے دیا، یہاں سے فائل ٹائپ بھی ہم نے CDR رکھا اور اس کو سیو کر دیا۔ اب یہ جو فائل ہے ہمارے پاس یہ ایک ڈاکومنٹ کے طور پہ سیو ہو چکی ہے جو کہ CDR ڈاکومنٹ ہے، یہ کسی اور فائل میں کسی اور پروگرام میں نہیں کھلے گی، صرف کورل ڈرا کے اندر یہ فائل کھلے گی۔ اس کی تصویر ہم کیسے بنائیں گے یہ ہم بعد میں سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ڈاکومنٹ کے حوالے سے ایک اور چیز بتاؤں کہ ایک یہ اوپر ہمارے پاس یہ جو کراس کا نشان ہے، اور پھر منیمائز کا آئیکن ہے، اور پھر اس کے بعد یہ یہ ریسٹور ڈاؤن کا آپشن ہے، اور پھر اس کے بعد منیمائز کا آپشن ہے۔ یہی تینوں آپشن یہاں پہ بھی ہے، ان کے ذریعے ہمارا پروگرام بند ہوتا ہے، جبکہ ان تین میں ذرا قریب کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، ان کے ذریعے ہمارا پروگرام بند ہوتا ہے، جبکہ ان کے ذریعے ہمارا ڈاکومنٹ بند ہوتا ہے یا ہماری فائل بند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو میں ریسٹور ڈاؤن کر دوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈاکومنٹ ہمارے پاس اس طرح اوپن ہے۔ اگر میں ایک نیو اوپن کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اس طرح بے شمار ڈاکومنٹ ایک ہی پروگرام کے اندر بیک وقت کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دیکھیں میں اس میں اگر کام کرنا چاہوں، میری مرضی ہے جدھر بھی کام کروں وہاں پہ کام کروں، دیکھیں اس پہ اگر جانا ہے تو ایسے جا سکتے ہیں، اس پہ جانا ہے تو اس پہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور فی الحال میں اس کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں، اس ڈاکومنٹ کو میں نے سیو نہیں کرنا تھا، میں نے سیو نہیں کیا، اس کو پھر سے بڑا کرتا ہوں اور کنٹرول S دوبارہ دباتا ہوں، یہ ہمارے پاس سیو ہو چکا ہے۔ اب اس کو بھی کلوز کر دیتا ہوں، کورل ڈرا کو میں نے بھی کلوز نہیں کیا، میں نے صرف ڈاکومنٹ کو کلوز کیا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ کورل ڈرا چونکہ میرے پاس اوپن ہے آلریڈی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہی فائل میری دوبارہ اوپن ہو جائے جس پہ ابھی میں نے کام کیا تھا، تو اس کے بھی دو تین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ فائل کے مینیو کے اوپر آئیں اور یہاں سے اوپن کو دبائیں۔ اب یہاں سے ہم اس فائل کو دیکھیں گے، جیسے یہ فائل ہے، یہاں پہ پریویو اس کی آن ہے، اوپن دباؤں گا تو یہ فائل اوپن ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنا یہ جو جگہ ہے اس پہ ہم کنٹرول O کو پریس کرتے ہیں تو تب بھی ہمارے سامنے یہ فولڈرز کھل جائیں گے، جہاں پہ ہماری فائل پڑی ہوگی اس کو ہم ڈبل کلک کر لیں گے تو وہ کھل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس فولڈر کے اندر چلے جائیں جہاں پہ آپ کی فائل پڑی ہے۔ فرض کریے اس فولڈر کے اندر میں آ گیا ہوں، یہ فائل وہ پڑی ہے، تو اس کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں، ڈبل کلک کریں گے تو یہ فائل آپ کی کھل جائے گی۔ اور ایک اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پکڑیں آپ، اور کورل ڈرا آپ ہمارا پہلے سے اوپن ہے، کورل ڈرا کو پہلے سے اوپن ہونا ضروری ہے، کورل ڈرا پہلے سے اوپن تھا، اور اس کے اندر لا کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح بھی یہ فائل اوپن ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین کورل ڈرا کی یہ پہلی کلاس آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی اور اس سے آپ بھرپور استفادہ کریں گے۔ یاد رکھیں ہم نے ایڈوانس لیول تک اس کورس کو لے کر جانا ہے، تو یہ جو بیسک چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے ان کو آپ نے خوب طور پہ سمجھنا ہے اور اس کی بھرپور پریکٹس آپ نے کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں، کورل ڈرا کا یہ سبق بہت اچھا لگا ہوگا، اور اگر کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔